बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रजा। और प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे बनियानुल मरसूस और मार्का हक का 1 साल, यानी कि हम तो सालगिरह मना रहे हैं। भारत में संदूर की बरसी मनाई जा रही है, यानी कि जो उन्होंने ख्वाब देखे थे, यानी 65 में जिस तरह वो जिमखाना लाहौर में मैं नोशी करने के बारे में बात कर रहे थे कि हम शाम को पहुंच जाएंगे और ये करेंगे, हमेशा इन्होंने मुंह की खाई। और थैंक्स टू मोदी और बीजेपी के हमेशा पाकिस्तान को मौका फराहम किया गया, चाहे 1998 के एटमी धमाकों की बात हो या फिर अगर हम बात करें 2019 के हवाले से 26 फरवरी की और 27 फरवरी की जो हमने स्विफ्ट रिटॉर्ट ऑपरेशन किया था, या फिर अगर हम बात करें बनियानुल मरसूस की और जो इन्होंने पहलगाम फॉल्स फ्लैग किया और उसके बाद 10 मई की बात की जाए, एक पूरी डायमेंशन चेंज हुई और भारत को जो मुंह की खानी पड़ी, जो दुनिया के भरम थे और भारत का गरूर था, जिसमें S-400 राफेल तैयारे और विक्रांत को तो लेके भाग गए, बच गया, लेकिन जो हमारे टारगेट्स, जो प्राइम टारगेट्स दिए गए थे, उसमें राफेल जिसको गॉडजिला फॉर्मेशन कहा गया और S-400, उसकी तबाही निकाली पाकिस्तानी शाहीनों ने और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने और पाकिस्तान की आर्मी ने। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान जिस जगह मौजूद है, भारत आज जिसे कह सकते हैं ना कि उसकी याद में या फिर उस पिछले साल के पहलगाम के ड्रामे के बाद आज उसकी बरसी मना रहा है और आज गहराइयों में गिरता जा रहा है, समंदर की गहराइयों में गिर गया है। और पाकिस्तान की सिफारतकारी और पाकिस्तान की जो कामयाबियां हैं वो पूरी दुनिया में डंके की चोट पर पूरी दुनिया बोल रही है और डंके की चोट पर भारत के सीने पे मूंग दल रहे हैं। प्रोग्राम के हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम बात करेंगे कुछ ईरान के हवाले से भी, महंगाई के हवाले से भी, तेल और महंगा होने जा रहा है क्या हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन एयरलाइंस को तो अब यहां तक हो गया है कि शायद उनको ऑपरेशंस बंद करने पड़ जाएं। उधर भारत के अंदर भी मातमकुशी चल रही है और वहां पे भी एयरलाइंस के हवाले से ये कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से नो फ्लाई जोन की वजह से इतना महंगा पेट्रोल और उसके बाद ईंधन के बाद फिर वो रास्ता बंद मिलता है, तो उनके तो ऑपरेशनल अखराजात इतने हो गए कि उनको एयरलाइंस और रूट्स बंद करने पड़ेंगे। साजिद हबीब साहब हमें ज्वाइन करें, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर, थोड़ा सा मैंने कहा कि वो कूजे में दरिया को बंद किया और थोड़ी सी ओपनिंग में इब्तिदाइया में मैंने बयान किया, बाकी मैं आपसे सुनना चाहूंगा जो पाकिस्तान ने किया और अभी तक कर रहा है। भारत को तो पेट में मरोड़ क्या, उनके तो जख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है और रही से ही कसर ट्रंप साहब निकाल देते हैं जो 8 से 11 तैयारे बता देते हैं। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले जैसे आपने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है कि पाकिस्तान को पिछले साल भी, उससे पहले भी अल्लाह ताला ने इस ऐसे मार्के में जहां पे भारत ने कोशिश की कोई ना कोई ड्रामा करने की, हमारे ऊपर हमला करने की, तो बड़े कभी वो बहुत महंगी चाय पी के उसको हमने इज्जत के साथ वापस भेजा और कभी हमने उसका सिंदूर उड़ा, जो है उसका सिंदूर का बेड़ा गर्क किया, जैसे आपने कहा कि सिंदूर की बरसी हो रही है, तो अल्लाह का एहसान है। जी बिल्कुल। ये देखिए, ये भारत का अगर मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं तो इन्होंने कोई 2005 के लगभग इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की। इनका ख्याल था कि अब हम इस तरह का ड्रामा, ये बाकायदा इनके प्लान में, इनके डॉक्ट्रिन में है। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जो था, आपको मालूम है? कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन, एग्जैक्टली, बिल्कुल कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जो 2004 में लिखा गया, 2005 में हमने उस पर गौर व शुरू कर दिया, हमारी भी आप स्मार्टनेस देखी है। और उसके बाद हमने, मैं कह सकता हूं कि 2009 में शुरू करके हमने अगले 1-2 साल के अंदर इनके डॉक्ट्रिन को बिल्कुल काउंटर, उसका हमने अल्हम्दुलिल्लाह तीनों नसर मिसाइल जो है वो उसी के जवाब में बना, उसी के जवाब में बना, बिल्कुल। और उसमें हमने एक्सरसाइजेज की, अज़्म 9 1 2 3 एक्सरसाइजेज की। तो ये इनका ख्याल था कि जो बुनियादी तौर पे कि जी हम कोई फॉल्स फ्लैग करेंगे, उसके बाद एक हैवी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या एयर से या ग्राउंड से, और जितनी देर में ये पाकिस्तान को होश आएगी, हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करके तो हम दुनिया बचाने छुड़ाने आ जाएगी। बिल्कुल साजिद साहब, 2004 में भी उन्होंने मुशर्रफ साहब के जमाने में कोशिश की, जब आईबॉल टू आईबॉल हमारी फोर्सेस जा चुकी थी बॉर्डर पे। आपको याद होगा कि 20 महीने तकरीबन ये एक्सरसाइज चलती रही थी कि किसी वक्त भी एक में भी की, जी कोई एक गलती जंग छेड़ सकती थी। जी 2001 दिसंबर में भी की इन्होंने, जी बिल्कुल 2001 में भी की। और अगर हम
पीछे जाएं तो 1986 वगैरह में भी इन्होंने हमारे न्यूक्लियर के ऊपर हमले की इजराइल के साथ मिलकर कोशिश की थी। तो ये कि हर दफा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस तीनों, खासतौर पे एयरफोर्स, क्योंकि एयरफोर्स तो चंद सेकंड के नोटिस के ऊपर एयर में होती है, तो बड़ा हर दफा हमने बेफिटिंग एक रिस्पांस दिया जिसमें इनको शवाए शर्मिंदगी के और कुछ नहीं इनको मिला। 2019 की आपने बात की, देखिए कि हमने चाय वाय भी पिला दी, फिर इन्होंने कहा राफेल होते, फिर राफेल भी आ गए, और फिर आप देखिए कि हमने वो राफेल जिसपे नारियल वारियल फोड़े गए थे उसको भी फोड़ दिया हमने। लीमू और मिर्चें भी चढ़ाई गई थी उस पे, मिर्चें भी चढ़ाई गई थी। तो वो जो वही जिसका नंबर मैं बात कर रहा हूँ 001 जी, उसको भी किया, और बाकी काउंट हमने क्या देना, दुनिया भर देती रही, बड़े बड़े मुल्कों के सदर हमारा काउंट देते रहे। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि उसके बाद जो एक कामयाबी वहां से मिली, फिर तीनों फोर्सेस में बड़ी अच्छी बात है कि आपने नेवी का जिक्र किया कि नेवी की सिर्फ पोस्चरिंग से समंदर में उनका विक्रांत एक नॉटिकल माइल आगे नहीं आया। तो ये सिनर्जी थी जो इस वक्त हमारी लेकिन सर वो बल्कि वापस चला गया था, 600 नॉटिकल माइल पीछे चला गया था जब वो लॉक हुआ था, और लॉक करके जब उसको वार्निंग रिसीव हुई कि यू आर लॉक्ड, तो वो लेके भागे उसको। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ। तो ये एक तो अल्लाह का शुक्र है कि तीनों फोर्सेस में ऐसी हम आहंगी है कि जो कि वक्त की अशद जरूरत है, क्योंकि चीजें मल्टी डोमेन्स में चली गई हैं। तो तीनों फोर्सेस का इंटरेक्शन और हर डोमेन में जिसने ऑपरेट करना है उस सारे की इंटीग्रेशन, और फिर उसमें से अपॉर्चुनिटी निकालना जिसको कहते हैं दैट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारी फोर्सेस ने, हमारी एयरफोर्स ने कमाल किया। फिर बुनियादन मरसूस में हमने किया। तो आपका लफ्ज मुझे बड़ा पसंद आया है कि वहां पे सिंदूर की बरसी मनाई जा रही है। जी, सिंदूर की बरसी और मार्का हक और बनियान मरसूस की फतह और उसकी सालगिरह हम मना रहे हैं। बिल्कुल जी, और वो बरसी तो अभी तक उनका मीडिया मना रहा है। जी, आपने देखा होगा कि जिस तरह वहां पे उनके मीडिया में जंगोइज्म था और वहां पे वॉर रूम डिक्लेयर करके, वो तो दुनिया में झूठ का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि दुनिया ने इस चीज को साबित हो गया खुद ही कि वो झूठे लोग हैं और झूठ बोलते हैं। जैसे 1965 में उन्होंने यहां तक मशहूर कर दिया था कि फतह हासिल हो गई है और हम लाहौर में घुस चुके हैं। आपको याद होगा कि रेडियो के ऊपर ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से, इवन हमारे कुछ इंटरनेशनल इदारे भी उनके साथ शामिल थे, जिसमें बीबीसी भी शामिल बीबीसी जी, और ये खबरें चलाई गई थी कि पाकिस्तान को शिकस्त हो गई और वो फौजें वजीराबाद काट के लाहौर में दाखिल हो गई हैं, जबकि एक्चुअली ये हुआ था कि वो उल्टे कदमों भाग रहे थे अपनी पोस्टें छोड़ के। सर आप देखिए, ये आपको याद होगा कि हम कहते हैं और राइटली कहते हैं कि भारत ने सरप्राइज हमला किया, क्योंकि कश्मीर सेक्टर में तो जंग हो रही थी शामजोड़िया में। 6 की सुबह को जब इन्होंने सरप्राइज किया तो इनको फिर किसने निबेड़ा? 19 स्क्वाड्रन एयरफोर्स के 6 जहाज, उनको छमजोड़िया से डाइवर्ट किया गया। और आप उस वक्त के भारत के वेस्टर्न कमांड के कोर कमांडर हरबख्श सिंह, जनरल हरबख्श सिंह की किताब पढ़िए। वो कहता है कि जब मैं उस डिवीजन को देखने, जो बकौल जिसने कब्जा कर लिया था, पहुंचा पाकिस्तान के नजदीक, तो उनके पाकिस्तान एयरफोर्स के 6 जहाज मुड़ मुड़ के हमारे टैंकों का भुरकस निकाल रहे थे। ये उसके अल्फाज है। जी बिल्कुल। तो छमजोड़ियां, खेम किरण की मिसाल आपके सामने है कि हमारी फौजों ने जब उधर कब्जा कर लिया था और ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारा इलाका वापस कर दो। आपको याद होगा खेम किरण छमजोड़ियां की बात जो की जाती है। जी बिल्कुल। तो उसमें तो हमारे मतलब, जो एयरफोर्स, आप ये देखिए कि वैसे इनका भी देखिए कि इनको भी बाज नहीं आते, सबक नहीं मिलता इनको। सर गलतफहमी का शिकार है ना, गुरूर का सर नीचा हमेशा, गुरूर का शिकार। आप ये देखिए कि वो तकब्बुर और वो जो गुरूर था S-400 और राफेल के बाद, जिस तरह वो मोदी सरकार बैठ के कह रहे थे कि काश राफेल होते तो क्या होता 2019 के बाद। और फिर जब उन्होंने कहा कि जी बादल हैं, तो हमें तो हंसी से हमारे तो हालत बुरी हो रही थी। उन्होंने कहा जी हमने जहाजों को कहा बादलों में छुप के चले जाओ, नजर नहीं आओगे। अब ऐसा प्राइम मिनिस्टर इनको मिला है कि हम कहते हैं थैंक्स टू मोदी सरकार कि वो पाकिस्तान को ना सिर्फ मौके दे रही है, बल्कि पाकिस्तान के जो कामयाबियों के झंडे हैं वो पूरी दुनिया में गड़ चुके हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि वो, जैसे आपने सही कहा, कि उनका गुरूर है और हमारा अल्लाह पे एतमाद और ईमान है। जी बिल्कुल। और फिर अपने वतन के ऊपर, तो जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेज और फिर पूरी कौम जो है इकट्ठी हो जाती है। ये बताइएगा कि साजिद साहब, हमने जो एयर डोमिनेंस दिखाई, हमने जो हमारे पहले ही धाक में, पहले हमले में, जब हम बात करते हैं 6-7 मई की रात की, उनके हमने 8 तैयारे
جو کہ آن ریکارڈ ہیں, چاہے وہ 11 ہوں یا نیچے بیسس پہ کھڑے ہوئے تباہ ہوئے ہوں. ٹرمپ صاحب کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے سیٹلائٹس کے ذریعے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اور پاکستان کے پاس جو مہارت ہے, اور PL-15 کو انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا, ان کی انٹیلیجنس فیلئر تھا؟ دیکھیے, آپ دشمن کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں اور اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کریں تو آپ شکست کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. بالکل سمپل ایک فارمولا ہے. آپ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں, دشمن کو سمجھتے ہیں کہ آپ زیر کر لیں گے, تو آپ نے اپنے قدم شکست کی طرف رکھ دیے. دس از ایگزیکٹلی وٹ دے ڈیڈ. دیکھیے کوئی سسٹم, میں ایون 2019 میں جو MiG-21 جس کو کہتے ہیں کہ بڑا پرانا جہاز, یس پرانا جہاز ہے, لیکن وہ 4th جنریشن ماڈیفائڈ تھا. دیٹ واز اے ماڈیفائڈ ایئر کرافٹ. اسی لیے تو ابھینندن جو کہ پوٹنٹ مشین ہے جی, وہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایبسولوٹ ہے, اور ماڈیفائڈ تھی. دیکھیے ماڈیفائڈ تھی. آج آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کے پاس ریڈار کتنی رینج کا ہے, آپ کے میزائل کتنا افیکٹو اور کتنی رینج کا ہے, ایویونکس کیسے ہیں اس کے, ریڈار اور میزائل. جی, اگر یہ لانگر رینج کے ہے دشمن سے زیادہ تو آپ بہتر پوزیشن میں ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ کیا پھر اس کا استعمال کیسے کیا, اس کو ہم نے کیسے ڈینائی کیا, اور ہم نے کیسے. اچھا میں ایک بات کہوں گا کہ یہ 7 یا 8 تو کہتے ہیں. آپ ان کے ایک اینالسٹ ہے, آپ یقیناً سنتے ہوں گے, پروین سوہنی ہے. جی سر, جی سر. ریئلسٹک وہ, اور وہ یہ نہیں کہ یہ بڑا بیلنس تجزیہ دیتے ہیں جی, وہ بالکل بیلنس تجزیہ دیتے ہیں. اور انہوں نے کہا ایک پروگرام میں, انڈیا میں ہی کر رہے تھے, تو اینکر نے ان سے پوچھا, یہ جب بات ہو رہی تھی بنیاد مرصوص, جس میں ہم نے اگلے دن پھر دونوں فورسز نے ان کے 34 ٹارگٹس پہ اٹیک کیا, 36 ٹارگٹس کو. جی 36 ٹارگٹ پہ. تو وہ خاتون کہتی ہے کہ آپ کا مطلب ہے کہ ہمارے فضائیہ کے ایکچوئل نقصانات اس سے بھی زیادہ ہیں. تو پروین صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں نے بتا دیا تو حکومت مجھے پکڑ کے لے جائے گی. تو یہ اس کا تو ہمیں کاؤنٹ پتہ ہی نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ باتیں کھلیں گی کہ زمین کے اوپر جب ہم نے اسٹرائکس کی, سرفیس ٹو سرفیس میزائل کی, ایئر ٹو سرفیس کی, تو وہ کتنا نقصان سر. اس کا اندازہ ساجد صاحب اس طرح لگا لیں کہ سری نگر ایئر بیس کے اوپر تقریباً 4 اسکواڈن کھڑے تھے, جس میں 2 اسکواڈن جو تھے وہ ان کے Su-30 کے تھے, MiG-29 کا ایک اسکواڈن تھا, اور ایک اسکواڈن ان کا رافیل کا موجود تھا. اور جس طرح وہاں سے رپورٹنگ ہو رہی تھی, انڈیا کے ہی جو صحافی وہاں پر باہر کھڑے ہو کے رپورٹنگ کر رہے تھے, ان کے الفاظ ہیں, یہ ہم نہیں کلیم کر رہے کہ ایئر بیسز بھسم ہو گئی ہیں, یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں. تو جو ان کا ہارڈ ویئر وہاں پہ موجود تھا, اس کا کیا حال ہوا ہوگا جب ہمارے فتح 1 اور فتح 2 میزائل جا کے ان کو ہٹ ہو رہے تھے. بالکل. تو جو نقصانات ایکچوئل ہوئے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہے, جو کہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ 7+1 ہے یا 6+1 ہے, اس سے بہت زیادہ ہوئے ہیں. بس ہم یہی کہتے ہیں جی, شکر الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں, یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا آج پاکستان کا نام لے رہی ہے, اور بھارت جو ہے وہ گہرائیوں میں اور سمندر کی تہہ کے نیچے جا کے غرق ہو چکا ہے. سفارتکاری کی بھی ہمارے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر پوری دنیا بالکل تعریف کری ہے. ساجد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایران امریکہ مذاکرات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی پھر بات آ گئی, انہوں نے کہا جی ٹیلی فون پہ رابطے ہو رہے ہیں, اور کچھ نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے ٹرمپ صاحب کو جھٹکا پڑا ہے ایران کی طرف سے کہ وہ ابھی اس پہ نہیں آنا چاہ رہا, وہ ہرمز کے اوپر ہی بات چل رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات اب بڑے باٹل نیک سے نکل کر آگے کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں؟ آسم صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو کلیئرٹی ہے, دونوں کو, کہ ہم میکسیمم اور منیمم کیا چاہتے ہیں, اور ادھر بھی میکسیمم ایران والے ان کو بھی پتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ٹرمپ کی ایک, آپ سمجھ لیے کہ اس کی ایگو کا مسئلہ ہے, اتنی سبکی ہوئی ہے ان کی کہ ان کا خیال تھا 2 ہفتے میں, 15 دن میں, 20 دن میں جنگ ختم ہو جائے گی. بڑی ریزیلینس شو کی انہوں نے, ایئر فورس نہ ہوتے ہوئے بھی جیسے آئرن ڈوم کو تہس تہس کیا, وہ سارا کچھ سبکی ہوئی ان کی. وہ F5 والی سٹوری آپ نے سنی ہے؟ کون سی والی؟ F5 والی, جو ایرانی F5 جو اولڈ ماڈل ہے اور وہ بڑا پرانا جہاز ہے, اس نے جو جی F5, بالکل اس نے جو ان کے ایک بیس کو جا کے تباہ کیا ہے امریکنز کی, کویت میں.
بہت سی کہانیاں ہیں. کبھی اب جیسے جیسے آپ دیکھیں گے تو کچھ سب میرینز کی کہانیاں بھی نکلیں گی. آپ ابھی چونکہ وہ چیزیں ابھی تک وہ پراپر ایک مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کلاسیفائڈ ہے سر، آہستہ آہستہ کھل جائیں گی یہ چیزیں، یہ لیکس آہستہ آہستہ بالکل کھلے گی. پینٹاگن سے آہستہ آہستہ چیزیں نکلیں گی. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈ پہ سین مائنڈز بھی ہیں اور ہارڈ لائنرز بھی ہیں. ابھی کل میں دیکھ رہا تھا مارکو روبیو کا بیان ہے. اس نے کہا کہ جو ابھی ایرانین پرپوزل آئے ہے جو ہم سوچ رہے تھے اس سے بہتر ہے، یہ جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے بہتر ہے. لیکن ٹرمپ جو ہے اس کی اپنے پرابلمز ہیں، اس کی ایگو ہے، اس کی جو سبکی ہوئی ہے، اس کو جو ابھی دیکھیں نا ریپبلکن اور ڈیموکریٹس پہ کیا ٹسل یہاں تک پہنچ گئی ہے. سوشل کے اوپر تو انہوں نے آج ایک گن لے کے کھڑے ہوئے تصویر اپنی پوسٹ گن لے کے وہ انہوں نے سر اب آپ اندازہ لگائیں سر، اب آپ کو زیادہ پورے وہ ایک جینگوئسٹ اس میں رول میں آ گئے ہیں. تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پیٹ ہیگزٹ جیسے ہارڈ لائنرز ہیں جو ان کے وار کے اگینسٹ تھے. ان کو نیول سیکٹری کو فائر کر دیا، انہوں نے اپنے پینٹاگن چیف کو فائر کیا، ان کے اور ایک دو جنرلز کو فائر کیا. دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر تو عراقشی اور یہ لوگ ہیں جو ڈپلومیٹس ہیں، دے آر ویری فائن ڈپلومیٹس. مارکو روبیو نے پھر اس نے کہا ہے کہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ بڑے اچھے نیگوشیٹرز ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں پہ خامنہئی صاحب کے بعد شاید IRGC کا ہولڈ زیادہ ہو گیا ہے، چونکہ وہ اس وقت اس میں ہے کہ وار انہوں نے لڑی ہے، وار انہوں نے جیتی ہے، تو ان کی ریڈ لائن بڑی ہارڈ ہے. ان سمپل ورڈ میں کہوں گا کہ اگر اس وقت دونوں ممالک جس طرح ایران چاہتا ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے کہ سب سے پہلے بلاکیڈ US ہٹائے اس کا اسٹریٹ آف ہارموز کا، تو وہ اسٹریٹ آف ہارموز کھول دیں گے کیونکہ ایران کو اور باقی باتیں اس کے بعد ہوں گی، باقی مذاکرات اس کے بعد. اور دنیا کو اور ایران کو اشد ضرورت ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھلے. ایران چوک ہو رہا ہے، اس کے وہ سٹوریج بھر گئی ہے جو خرگ آئلینڈ کے اوپر ہے وہ تو بھر گئی ہے. جب یہ کنویں رک جاتے ہیں تو یہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دنیا بھر میں فیول کی پرائسز دیکھیے کہاں جا رہی ہیں. اور دوسری طرف اس کا پورا نقصان پوری دنیا کو ہو رہا ہے ساجد صاحب، صرف ایران کو نہیں ہو رہا. اور یہ ٹرمپ صاحب کے اوپر پریشر بلٹ ہو رہا ہے. یورپین ایئر لائنز بند ہونے کے قریب آ گئی ہیں کیونکہ ان کو بہت مہنگا فیول مل رہا ہے. تو پریشر جیسے آپ نے کہا بالکل دونوں کے اوپر بلڈ ہو رہا ہے. اور کہیں نہ کہیں مجھے خدشہ ہے کہ شاید ایران کے اوپر پریشر زیادہ نہ ہو جائے، جیسے یورپین یونین نے مزید پابندیاں لگا دی ہیں. اور سر ایران نے تو ہرمز کھول دیا تھا، بلاکٹ تو امریکہ نے کی. بلاکٹ امریکہ نے بالکل صریح ناجائز انہوں نے بالکل یہ غلط حرکت کی ہے. تو اگر ٹرمپ اپنے ایک سین مائنڈ مانے اور ایک اور وہ جنگ رکوانے کا جو شروع انہوں نے کی اس کا ہار اپنے گلے میں پہننا چاہتے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک پازیٹیو کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ اگر بلاکٹ ہٹا دیتے ہیں تو آئی تھنک یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہوگا جو آگے ایک پرپوزفل پیس کی طرف لے جائے گا. تھینک یو ویری مچ ساجد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے وقفہ، اور وقفے کے بعد ہم اپنے اگلے گیسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کریں. منیر اکرم صاحب سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ پاکستان کی جانب سے تھے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. منیر اکرم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. منیر اکرم صاحب، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹاکس کا سلسلہ ہے، اسلام آباد ٹاکس، اور اس کے بعد اب ایران کی طرف سے کچھ پرپوزلز اور کچھ شرائط دی گئی ہیں دوبارہ امریکہ کو، جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ تھوڑے سے برہم تھے اور انہوں نے کہا کہ نیوکلیر سے ہٹ کے ہرمز کی بات کی جا رہی ہے. پھر آج وہ کہتے ہیں جی ہمارا رابطہ بھی ہو رہا ہے، ایران کی شاید قیادت کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. دوسری طرف ایران کہتا ہے ہم دھمکی آمیز بیانات کے بعد دباؤ میں ٹاکس نہیں کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے ان ٹاکس کی اور اس ایگریمنٹ کی؟ جی یہ میرے خیال میں مذاکرات کی ضرورت دونوں فریقین کو ہے. امریکہ اور ایران دونوں میرے نظر میں دونوں چاہتے ہیں کہ کچھ معاہدہ ہو جائے اور یہ جنگ واپس نہ چھڑ جائے. تو اب یہ جو بیانات آ رہے ہیں اس میں کافی ساری یہ بیانات ہوتے ہیں اپنی اندرونی آڈینس کے لیے، صحیح، کہ یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں اور ہم طاقتور ہیں اور ہم نے یہ جنگ ہاری نہیں ہے. دونوں طرف کو بتانا ہوتا ہے اپنے کانسٹیٹیوئنٹس. جی تو اس کو تو تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس حد تک یہ انٹرنل کنزمپشن کے لیے ہے. جہاں تک کہ میری نظر میں جو پوزیشن ابھی جو آئی ہے ایرانیوں کی طرف سے، جہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک سیکوینس میں
یہ مسئلے جو ہیں ان کو ایک سیکوینس میں حل کیا جائے، صحیح. جس میں پہلا سیکوینس ہوگا کہ جو ڈبل بلاکیڈ لگا ہوا ہے، امریکن بلاکیڈ ہے ایران پر، اور ایران نے ہرموز کے اوپر جو بلاکیڈ لگایا ہے، ان دونوں کو ہٹایا جائے اور جو سیز فائر جو معاہدہ ہوا تھا اس کو کنسالیڈیٹ کیا جائے، صحیح. کہ وہ یعنی پرماننٹ بن جائے، اور اس کے بعد میں جو کور ایشوز ہیں، نیوکلیئر ہے، سینکشنز وغیرہ کا جو مسئلے ہیں، ان کو پھر مذاکرات کی تحت ان کو حل کیا جائے۔ یہ سیکوینسنگ کا مسئلہ ہے۔ میری نظر میں یہ سیکوینسنگ پہلے بھی یہی تھی سیکوینسنگ، جب ہم نے 11 یا 12 تاریخ کو جو معاہدہ کروایا تھا سیز فائر کا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں نہ صرف سیز فائر تھا پر ہرموز کی اوپننگ بھی تھی، یعنی کہ ہرموز کو ایران نے کہا تھا، اس معاہدے میں کہا تھا کہ ہرموز کو ہم نے کھول دیا ہے اور ہماری کوآرڈینیشن کے تحت اب جہاز جا سکتے ہیں۔ صحیح. اس کے بعد میں جو کمپلیکیشنز ہوئی ہیں وہ دو تھیں۔ ایک، جب اسرائیل نے لیبنان پہ حملہ کیا تھا تو اس کے بعد میں ایران نے کہا کہ نہیں، ہم ہرموز نہیں کھولتے ہیں، تو پھر اس کے بعد میں سیز فائر ہو گیا، ٹرمپ صاحب نے سیز فائر کروا دیا، نیتنیاہو کو منوا کے لیبنان میں سیز فائر ہو گیا، تو پھر فارن منسٹر اراغچی نے کہا کہ ہرموز ہم نے کھول دیا۔ اس کے بعد میں ٹرمپ صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ ہرموز تو کھول دیا وہ ٹھیک ہے، پر جو ہمارا بلاکیڈ ہے ایران کے خلاف وہ جاری رہے گا۔ تو پھر ایران نے واپس بند کر دیا ہرموز کو۔ یہ سیکوینس تھا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی جو ایرانی کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے یہ مسئلے حل کیے جائیں، جو سیز فائر کا مسئلہ اور بلاکیڈ، جو ڈبل بلاکیڈ ہے، ان مسئلوں کو حل کیا جائے اور پھر مذاکرات جو کور ایشوز پہ اس پہ کریں۔ تو یہ سیکوینسنگ تو پہلے بھی تھی۔ جی بالکل. جو سیز فائر کے معاہدے میں یہ امپلائڈ تھا کہ پہلے سیز فائر ہوگا، ہرموز کھلے گا، اور اس کے بعد میں پھر مذاکرات جاری ہوں گی نیوکلیئر وغیرہ ایشوز کے اوپر۔ تو سیکوینسنگ تو میرے خیال میں سمجھ آتی ہے، پر شاید اس میں کچھ اور دوسرے مسئلے ہوں کہ ہرموز کو کھولیں گے تو اس کی کنڈیشنز کیا ہوں گی، شاید اس کے اوپر اختلاف ہو۔ پھر امریکن چاہتے ہوں گے کہ جی ہمارا بلاکیڈ ہٹانے سے پہلے ہم ایران سے کچھ کمٹمنٹس لے لیں نیوکلیئر مسئلوں کے بارے میں۔ تو اس قسم کی میرے خیال میں اگر شرطیں لگ رہی ہیں تو اس سے شاید کمپلیکیشنز بڑھ گئی ہیں، پر جو سیکوینسنگ انہوں نے پروپوز کیا وہ مجھے سمجھ آتی ہے اور نیچرل سیکوینسنگ ہے۔ جی بالکل. منیر حکم صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اسرائیل کی طرف سے لبنان کے اوپر وائلیشنز ہو رہی ہیں، سیز فائر کے بعد بھی 40 افراد شہید ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ ہم دیکھیں ایرانی شپس کو کیپچرڈ کیا گیا، ان کو کنفیسٹیکیٹ کیا گیا، ان کے عملے کو پکڑا گیا، کل بھی کوئی میرے خیال سے رشین شپ تھی، اس کو بھی تلاشی لے کے چھوڑا گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایسے اقدامات ہوں گے تو یہ تو دباؤ ڈالنے کی بات ہے، اور ایران کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کو تو بار بار کہا ہے امریکہ نے کہ سرنڈر کر دے، وہ ہار گیا ہے، شکست خوردہ ہے، ایران تو ان کے قابو نہیں آ رہا۔ جی بالکل صحیح۔ جی میرے خیال میں دیکھیے، لیبنان میں اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ ساؤتھ لیبنان کو آکیوپائی کر کے رکھے، اور لیبنان کو بھی وہاں کافی اسرائیل کو وہاں کافی مشکلات پیش آئی۔ جی، حزب اللہ کی طرف سے کافی زیادہ ریزسٹنس مل رہا ہے ان کو۔ جی ان کو ریزسٹنس مل رہا ہے، کیجولٹی ہو رہی ہیں، تو وہ ان کے لیے مشکل وہاں بھی ہے۔ جہاں تک یہ بلاکیڈ کا مسئلہ ہے، یہ میرے خیال میں یہ بہت ڈینجرس ہے کہ آپ اگر جہازوں کو قبضہ کریں گے تو کہاں نہ کہاں جا کے یہ لڑائی پھر چھڑ سکتی ہے۔ تو اب بہت ضرورت ہے کہ دونوں طرف کو سمجھایا جائے کہ جی ایسکلیشن کی طرف نہ جائیں، اور یہ سیز فائر کا واپس معاہدہ اس کو کنسالیڈیٹ کریں، جو ڈبل بلاکیڈ ہے اس کو ہٹائیں اور پھر مذاکرات شروع کروائیں۔ میرے خیال میں یہ ہماری کوششیں
مجھے ضرور جاری ہوں گی، اور یہی اب ہماری کامیابی یہی ہوگی اگر ہم دونوں طرف کو سمجھا سکیں کہ جی ایسکلیشن کی طرف نہ جائیں، اور یہ سیز فائر کو کنسولیڈیٹ کر کے پھر مذاکرات کور ایشوز کے اوپر جاری کریں۔ منیر صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے پوری دنیا کی اکانومی پہ پڑ رہا ہے اور عالمی دباؤ جو ہے وہ ہم نے یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی آوازیں سنی کہ ہرمز کو کھلنا چاہیے ورنہ معیشت کے لیے دنیا کی یہ بہت خطرناک اقدام ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اثر قبول کر رہا ہے کہ وہ ایگری کر جائے کہ میں کھول دیتا ہوں یا میں شرائط مان لیتا ہوں؟ جی میرے خیال میں اگر معاہدے کی طرف جانا ہے تو کھولنا پڑے گا، یعنی کہ امریکن بلاکیڈ بھی ہٹانا ہوگا اور ایرانی بلاکیڈ ہرمز کا، یہ دونوں کو ہٹانا ہوگا، کیونکہ یہ 707 معاہدہ ہوگا اس کے اوپر یا نہیں ہوگا۔ تو یہ تو بڑی یعنی صاف بات ہے کہ امریکن بلاکیڈ اور ایرانین بلاکیڈ دونوں ساتھ ہٹنے چاہیے اور سیز فائر کو پھر کنسولیڈیٹ اسی تحت پہ ریسیپروکل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ لیکن منیر صاحب، آج تو ٹرمپ صاحب نے اپنی گن والی تصویر پوسٹ کر دی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی۔ جی اس کا میری سمجھ میں وہ بہت ساری چیزیں پوسٹ کرتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دینے کی، پھر ڈیلیٹ بھی کرنی پڑتی ہیں ان کو۔ جی ہاں، تو میرے خیال میں اس پہ ہم نے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت زیادہ نہیں ہے، ہم نے توجہ یہی دینی ہے کہ جی کیا کنڈیشنز ہیں جس کے تحت یہ ڈبل بلاکیڈ ہٹ سکتا۔ پاکستان کی سفارتکاری پوری دنیا معترف ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت جو تھی اس مسئلے میں نہیں پڑ رہی تھی، اور دونوں طاقتوں نے، ایران کی بات کریں امریکہ کی بات کریں، انہوں نے پاکستان کی قیادت پہ اعتماد کیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے ابھی تک کچھ، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے جب جے ڈی وینس آئے تھے معاملات طے ہو گئے تھے، آلموسٹ ہو گئے تھے، لیکن اچانک ان کو واپس بلوا لیا گیا، اور شاید ٹرمپ صاحب خود خواہش رکھتے ہیں کہ وہ آ کر اس کی سائننگ جو سیریمنی ہو وہ اس میں شامل ہوں۔ جی کہہ نہیں سکتے وہ اندرونی کیا معاملے تھے، پر میری نظر میں دیکھیں جو مسئلے، جو کور مسئلے ہیں، نیوکلیئر مسئلہ ہے، سینکشنز کا مسئلہ ہے، یہ بڑے پیچیدہ اور کمپلیکس مسئلے ہیں۔ ان کے اوپر میرے خیال میں کوئی ایک سٹنگ میں معاہدہ نہیں ہو سکتا ہے، نہ 2 سٹنگ میں ہو سکتا ہے۔ کوئی یہ اگر یہ سیز فائر کنسولیڈیٹ ہوتا ہے، بلاکیڈ ہٹ جاتا ہے، تو جب مذاکرات شروع ہوں گے نیوکلیئر اور سینکشنز وغیرہ کے اوپر، اس میں کافی میرے ڈیٹیلڈ نیگوسیشنز کی ضرورت ہوگی ٹیکنیکل، میری نظر میں۔ جی جو ٹیکنیکل اور پولیٹیکل بھی ہوں گے، ٹیکنیکل بھی ہیں، بہت سارے مسئلے کھڑے ہیں جس کے اوپر معاہدہ کرنا آسان نہیں ہوگا، اس میں ٹائم لگے گا۔ تو میری نظر میں جو کچھ جو ہو سکتا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی معاہدہ ہونے والا تھا، بہت قریب تھے، میرے خیال میں جو قریب جو چیزیں ہیں وہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس کے اوپر، یعنی کہ ایک فریم ورک اگریمنٹ یا اگریمنٹ آف پرنسپل یا کنسنسس کیا گیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ جی ہاں، ایک براڈ فریم ورک کے اوپر شاید معاہدہ ہو سکے، پر اس کے بعد میں بھی میری نظر میں کمپریہنسو فائنل اگریمنٹ کے لیے زیادہ مذاکرات کی ضرورت ہوگی، ٹیکنیکل، ایکسپرٹ، پولیٹیکل لیولز پر۔ منیر اکرم صاحب، ابھی عراقچی صاحب کا بڑا طوفانی دورہ تھا، وہ قطر بھی گئے، 2 دفعہ پاکستان بھی آئے، پھر وہ ماسکو بھی گئے، اور آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے جو مشاورت کی ہوگی قطر سے بھی کی ہے خاص طور پہ، اور اس کے علاوہ اگر عمان کی میں بات کروں گا اور ماسکو سے بھی بات کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جو شرائط ہیں ان کو حتمی شکل دینے کے لیے وہ یہ آپ نے وزٹ دیکھا ہوگا ان کی؟ جی میری نظر میں دیکھیے ایران کا جو موقف ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی آگے جا کر ہرمز کی ایڈمنسٹریشن ہوگی وہ ایران اور عمان کے درمیان ہوگی، بائی لیٹرل کچھ ہم ایڈمنسٹریشن کریں۔ تو میرے خیال میں وہ گئے تھے عمان کو منوانے کے لیے کہ جی آپ اور ایران دونوں، عمان ایران کا کچھ معاہدہ ہو جائے
جس کے تحت یہ ہرمز کی ایڈمنسٹریشن ہم ساتھ کریں گے. میری نظر میں جو رپورٹس آئی ہیں اس میں یہ عمانیز نے کہا کہ جی ہم اکیلے نہیں کر سکتے ہیں, آپ سعودی عرب سے بھی اور قطر سے بھی آپ مشورہ کریں. تو پھر اراغچی صاحب کی جو فون کالز ہوئی ہیں فارن منسٹر سعودی عرب کے ساتھ, قطر کے ساتھ, تو میرے خیال میں جو خلیجی ممالک ہیں وہ تو نہیں چاہیں گے کہ یا ایران یا ایون کلیکٹیولی ایران عمان کنٹرول کیا جائے, کیونکہ پہلے تو یہ اسٹریٹ کھلا ہوا تھا, اس میں کس کا کنٹرول نہیں تھا. تو اب ماننا کہ جی ایران کنٹرول کرے گا یا ایران عمان کنٹرول کریں گے, یہ مشکل ہوگا پوری خلیج کے ممالک کو, اور دنیا کو مشکل ہوگا اس کے اوپر. تو اس پہ بھی اگر شاید جو مذاکرات ہیں جو پھنسنے کی اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ ایران کہہ رہا ہے کہ جی ہم کنڈیشنز لگائیں گے, ہم اس کو کنٹرول کریں گے, اور وہ میرے خیال میں نہیں مانا جائے گا. اس میں ماننے کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ انٹرنیشنل لا مختلف ہے اس سے. جی بالکل. اور دوسرا, ماسکو جانے کا مقصد آپ کو لگتا ہے یورینیم والی بات, کیونکہ جو سابق ہسٹری بتاتی ہے, جو پہلے معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت رشیا کے حوالے کیا گیا تھا اور را مٹیریل ان سے لیا گیا تھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں وہ اس کی بات کرنے بھی گئے ہوں گے کہ 440 kg جو ان کے پاس اگر پڑی ہوئی ہے یورینیم جو کہ 60% انریچڈ ہے, تو وہ اگر رشیا کے حوالے کر دی جائے, اس پہ مان رہا ہے ایران شاید؟ جی دیکھیں, میرے خیال میں روس کے ساتھ تو ان کی بہت گہرے تعلقات ہیں ایران کے, تو جو کچھ وہاں بات چیت ہوئی ہوگی اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہوں گی. بے شک شاید نیوکلیئر جو ایشو ہے اس پہ کچھ بات چیت ہوئی ہو, پر ان کی دوسرے بہت ساری اہم تعلقات ہیں. ڈیفنس ریلیشن شپ ہے, پولیٹیکل ریلیشن شپ ہے, اور اب یہ حالات میں, جنگی حالات میں میرے خیال میں کافی ضروری تھا ایران کو کہ اس کا جو سب میں بڑا دوست ہو اس کے ساتھ جا کے وہ مشورہ کرے. تو یہ تو ان کا دورہ تو بالکل سمجھ آتا ہے کہ کیوں گئے تھے, پر سبجیکٹس بہت ساری ہوں گے, نہ صرف نیوکلیئر کے علاوہ دوسری بھی ایشوز ہوں گی وہاں. بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دی, اپنی رائے کا آپ نے اظہار کیا. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ منیر اکرم صاحب, پاکستان کی طرف سے سابق مستقل مندوب تھے. آپ کی رائے کا بہت بہت شکریہ. میں لوں گا وقفہ اور اس کے بعد ہم اپنے اگلے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں احمد چنائے صاحب, ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج. السلام علیکم احمد صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی وعلیکم السلام. سرا پکڑا نہیں جا رہا, ٹاکس ختم نہیں ہو رہی اور معاملات طے نہیں ہو رہے. معیشت اور دنیا کی جو معیشت ہے اس کے اندر حالات یہ ہیں کہ بہت ساری یورپین ایئر لائنز نے تو کہہ دیا ہے کہ شاید ہم روٹس بند کر دیں کیونکہ ہمیں تیل بہت مہنگا پڑ رہا ہے, اور معیشتوں کا یہ حال ہو رہا ہے کہ اسلام آباد سے لے کر آپ دنیا کے کسی بھی کیپٹل میں چلے جائیں تو مہنگے تیل کی آوازیں آ رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کہاں جا کے بات رکے گی؟ معیشتیں تو اس وقت جسے کہہ سکتے ہیں بہت بڑے جھٹکے میں جسے کہہ سکتے ہیں کہ گرنے والی ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. صورتحال جو ہے وہ اگر کوئی ریزالومنٹس نہیں ہوتا تو گمبھیر ضرور ہو جاتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ جو بات چیتیں ہوئی ہیں, جو معاملات آگے بڑھے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں ریزالومنٹ جو ہے وہ 2-4 دنوں کے اندر ضرور آ جانا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کی نروس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. ایران جو ہے وہ امریکن نروس کو ٹیسٹ کر رہا ہے, امریکہ جو ہے ایران کی نروس کو ٹیسٹ کر رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل ورلڈ کا اتنا پریشر ہے دونوں پر کہ اس معاملے کو کہیں نہ کہیں یہ 2-3 دن کے اندر انشاءاللہ ریزالو ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج تھوڑا سا جہاں ہم لوگوں نے اتنا پیشنس دکھایا ہے, جہاں اتنا ریزالومنس دکھایا ہے, وہاں میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 دن اور صحیح, لیکن معاملات جو ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے. اور خاص طور پہ پاکستان کے جو معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہو جائیں گے. اور یہ وہ معاملات ہیں کہ جن میں پاکستان معاشی طور پر بھی میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی
اور اس کے بعد اکنامک فرنٹ پہ بھی، اور اس کے بعد ملٹری فرنٹ پہ بھی، سارے فرنٹس پہ جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ لیڈ انشاءاللہ کر رہا ہوگا، اور ہم بہت بہتر حالت میں۔ لیکن جنید صاحب، اس تمام صبر آمیز ٹائم کے اندر اور اس آزمائش کے اندر سب سے زیادہ ٹیسٹ تو عوام کا ہو رہا ہے پوری دنیا میں، جو کہ مہنگا تیل افورڈ نہیں کر پائے گی، جو کہ مہنگائی کے اس طوفان کو روک نہیں پائے گی، سارا بوجھ عوام پہ منتقل ہو رہا ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب نے بول دیا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر ہمیں تیل کی پرائسز کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا، یعنی کہ جمعے کو ہم آلموسٹ 393 روپے تک کچھ پیسے، یعنی 400 کے قریب ہی ہے، اس سے بڑھتا ہوا دیکھیں گے تو پھر جو مہنگائی کا طوفان ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ اور آپ کی اسٹاک ایکسچینج کو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، پھر دنیا کی اسٹاک ایکسچینج زمین پہ آ چکی ہیں۔ دیکھیے، پاکستان میں یہ دو الگ الگ پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو ظاہر ہے 50-60 روپے اگر اور بڑھ جاتا ہے جمعے کے روز تو عوام پہ بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے، اور جو مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا اس طوفان کو بھی جو ہے وہ سنبھالنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اور لوگ جو ہیں وہ ظاہر بےتاب بھی ہو جائیں گے، بے صبرے بھی ہو جائیں گے، اور ان کی برداشت اور استطاعت سے باہر ہو جائے گا، اور اس کے لیے حکومت کو یا جو بھی امپلائرز ہیں ان کو اپنے اپنے امپلائی کے لیے کوئی اسپیشل پیکج ضرور دینا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ دوسری طرف جب ہم اسٹاک مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں تو میں پاکستان میں چونکہ جنگ ڈائریکٹلی نہیں ہو رہی، انڈائریکٹ افیکٹ ضرور آ رہا ہے، اور ہماری جو انڈسٹریز ہیں، جو ہماری لسٹڈ کمپنیز ہیں، اگر ایمانداری سے بات کی جائے تو انہوں نے بھی اپنی پروڈکٹ کے ریٹ بڑھا دیے ہیں اور مزید بڑھا دیں گے، اور ان کو جو ہے وہ اگر ان کے ریونیوز میں دیکھیں، ان کے پروفٹس میں دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ ان کے فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اگر لیٹ سے تیل کا امپیکٹ 5 روپے کا آتا ہے تو شاید وہ 6 اور 7 روپے بڑھا دیتے ہیں اوور آل، تو وہ بہتر حالت میں آ جاتے ہیں۔ تو ویسے تو میرے لحاظ سے ان کی پروفٹیبلٹیز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک نیچرل امپیکٹ ہوتا ہے، ایک نیریٹو بلٹ اپ ہو جاتا ہے، اور ایک سرکمسٹانشل جو ہے وہ پرائسز ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور لوگ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں جی۔ لیکن بائی اینڈ لارج اگر آپ مجھے پوچھیں، میری ذاتی رائے پوچھیں، تو اس سے زیادہ آئیڈیل ٹائم پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ میں انٹر ہونے کا نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ہم بہت پیک پہ پہنچ گئے تھے، 1,94,000 پوائنٹ پہ پہنچ گئے تھے، آج ہم 1,60,65,000 کی رینج میں جو ہے وہ پھر رہے ہیں، تو وہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے، اور اگر 25-30% مارکیٹ گرتی ہے تو پھر ہمیشہ بائز مارکیٹ ہوتی ہے، اور اس میں بائی ضرور کرنا چاہیے۔ بائنگ ٹرینڈ زیادہ ہوتا ہے ایسے صورتحال میں، یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن چنائے صاحب بات یہ آتی ہے کہ پروفٹیبلٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، جب ہر چیز مہنگی ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ آپ کی دنیا کی ہر چیز کے اوپر آ جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی استطاعت اتنی رہ جائے گی کہ وہ اس طرف آئیں گے؟ دیکھیں، ہم نے ایک وہ دور بھی دیکھا ہے جب کووڈ کا دور تھا، اور کووڈ کے دور میں جو ہے جو انفلیشن تھا وہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا، انڈسٹریز آلموسٹ بند پڑی ہوئی تھی، لاک ڈاؤنز چل رہے تھے۔ آپ کو یاد ہو تو کہ سائٹ ایریا بھی جو ہے کراچی کے کورنگی ایریا، کراچی کا فیڈرل ایریا، نارتھ کراچی 15-20 دن بند رہا ہے، اور پھر جب شروع کیا گیا تو بہت ہی پروٹیکشن میں شروع کیا گیا، تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑے ورسٹ حالات تھے جو ہم نے سہ لیے، تو آگے یہ حالات بھی جو ہے وہ سہنے کے قابل ہیں، اور ہم سہ لیں گے کہ ڈائریکٹلی ہمارے یہاں جنگ نہیں ہو رہی، باہر کہیں جنگ ہو رہی ہے یا وہاں پر سیز فائر ہے اس وقت، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم انڈائریکٹلی امپیکٹڈ ضرور ہیں، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کی صورت میں، دوسری یوٹیلیٹیز کی صورت میں، تیسرا جو ہے جو ہماری کنزیومر آئٹمز ہیں ان کی صورت میں، ان کی ترسیل، ان کی کاسٹ ظاہر ہے بہت مہنگی ہو گئی ہے، لیکن میں ہمیشہ انڈسٹریز کے لیے کہتا ہوں کہ انڈسٹریز تو اپنی کاسٹ بڑھا لیتی ہیں، اپنی سیلنگ پرائس بڑھا لیتی ہیں، تاکہ وہ جو بڑی ہوئی کاسٹ ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ان پہ نہ پڑے، اور وہی کہ اگر 5 روپے بڑھا ہے تو 7 روپے 8 روپے تک وہ جو ہے اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کی پرائسنگ لے جاتے ہیں اور ایکسیس منافع کماتے ہیں، لیکن وہ ایکسیس منافع اس سینس میں نہیں ہوتا کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ اپنے امپلائیز کے لیے، اپنے باقی لوگوں کے لیے ان کو ہائر کاسٹ دینی پڑتی ہے اپنی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کے لیے، اور وہ اس میں کور ہو جاتے ہیں، لیکن ان دی اینڈ ان کا ریونیو جنریشن جو ہے وہ لاسٹ ایئر کے ایکویویلنٹ آ سکتا ہے اور وہ برابر کر جاتے ہیں۔
مجھے احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ مینوفیکچر کو جو مہنگا کاسٹ میں گیس یا فیول جو ہم بات کرتے ہیں، فرنس آئل کی بات کریں یا پیٹرولیم مصنوعات کی بات کریں، وہ مہنگا ملے گا. سب سے زیادہ متاثر ہونے والا اس تمام مہنگائی کے طوفان میں ہمارا میڈیاکر طبقہ ہے، متوسط جو طبقہ ہوتا ہے، جو میجورٹی عام عوام، جو 70% کے قریب عوام جو ہے. کیونکہ میں 30% کا کوشن دیتا ہوں جس میں عمرہ کی بات کر لیں یا بہت زیادہ غریب لوگوں کی جو بلو دا پاورٹی لائن چلے جاتے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ متوسط طبقہ جو ہے یہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے؟ اس کو کاسٹ آف لیونگ بھی پے کرنی ہے، اس نے اپنا سٹینڈرڈ بھی مینٹین رکھنا ہے، اس نے مہنگائی کے طوفان کو بھی برداشت کرنا ہے، اور اس کی انکم تو اتنی ہے. پاکستان میں اس طرح کوئی قانون ابھی تک نہیں لاگو ہوا کہ آپ کو کچھ کاسٹ افیکٹنگ اس کے حساب سے ان کی انکم کو جنریٹ کرنے کے لیے بات کی جائے. دیکھیں یہ نمبرز میں سمجھتا ہوں 70% نہیں ہے، یہ نمبرز 85-90% ہیں، باقی عمرہ کی اس میں جاتے ہیں. اور یہ 80-90% جو ہے وہ بہت بڑا فگر ہے. اور 85-90% کی جب ہم بات کریں تو پورا پاکستان ہی افیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس رورل پاپولیشن جو ہے وہ اربن سے کہیں زیادہ ہے، اور رورل پاپولیشن جو ہے وہ چونکہ وہیں ہوتی ہے، وہیں ان کا زراعت پیشہ ہوتا ہے، وہیں چیزوں کی ترسیل ان کو ہوتی ہے، تو وہ بہت زیادہ افیکٹڈ نہیں ہوتے ٹرانسپورٹیشن کے ایشو پہ بھی اور دوسرے معاملات میں بھی. جو ہماری اربن پاپولیشن ہے جس کو ہم مڈل کلاس یا لوور کلاس کہتے ہیں، ان کو سب سے بڑا افیکٹ آئے گا، اور یہ تقریباً 30-35% عوام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کووڈ میں امپلائرز نے ان کی مدد کی، ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی امپلائرز کو جو ہے وہ ایک سخت ایکشن لینا پڑے گا اور کھل کر سامنے آنا پڑے گا ان کی مدد کرنے کو، تاکہ ان کو ریلیف مل سکے. اور کووڈ میں اگر سروائیول ہو گیا تو ان حالات میں بھی انشاءاللہ ضرور ان کا سروائیول ہو جائے گا انشاءاللہ. احمد چنائے صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو اس وقت ہماری ڈپلومیسی پوری دنیا میں مانی جا رہی ہے اور پاکستان کا ڈنکا بول رہا ہے پوری دنیا میں، ہم اس کو پروفیٹیبل کنورژن میں کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو جس طرح ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا، جو ملک پاکستان کے ساتھ شاید اتنا رابطے میں نہیں تھا، ان کے بھی وزرائے اعظم اور صدور کی مبارکبادیں آئی ہیں وزیر اعظم پاکستان کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ پاکستان اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائے، پاکستان اپنے نئے وینچرز کھولے؟ دیکھیے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اس میں کہ پاکستان کو یہ کام کرنا پڑے گا. اس کے لیے آج پاکستان کو حرکت میں آنا پڑے گا، کل کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اور پاکستان جب حرکت میں آتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کو کوئی ملک ایسا ہوگا جو پاکستان کی مخالفت کرے گا، سوائے انڈیا اور افغانستان کے اور اسرائیل کے. پاکستان کے ساتھ دیکھیں وہ تو اب جہاں ہم نیچرل ہمارے دشمن ہیں، یا آپ انڈیا کی بات کر لیں، آپ افغانستان کی بات کر لیں، آپ اسرائیل کی بات کر لیں، یا وہ ممالک جو تھوڑے بہت اگر خدا نخواستہ ہم سے ناراض بیٹھے ہوں. جب میں کہتا ہوں کوئی ممالک نہیں تو 99.9% ممالک ہماری فیور میں ضرور ہوں گے، اور نہ صرف ہمیں معاشی میدان میں سپورٹ کریں گے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بھی ایکسپورٹس ہیں اس کو بڑھانے میں، ہمارے پاس یہاں لوکل انویسٹمنٹ کرنے میں اور ہمارے ساتھ اچھے روابط رکھنے میں وہ میرے خیال پیش ہوں گے. اس لیے کہ پاکستان کی اہمیت کا ان کو اندازہ ہو گیا ہے. پاکستان کی اب اہمیت جو ہے وہ ایک بہت بڑی اہمیت ہو گئی ہے، نہ صرف ایک پیس میکر کی حیثیت سے، بلکہ وہ ملک کے جہاں جو اپنی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے. دیکھیں میڈیشن کون کروا سکتا ہے؟ جو طاقتور ہوتا ہے وہ ہمیشہ میڈیشن کراتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک طاقتور ملک ہے، پاکستان اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے. اسی لیے اس نے یہ رسک لیا کہ امریکہ جیسی دنیا کی سپر پاور، سب سے بڑی سپر پاور، اور اس کے بعد ایران جس کے پاس ایک بڑا ریزیلینس ہے، جس کے پاس ایک بڑا عزم ہے، جس کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ ایک ول ہے لڑنے کی، جدوجہد کی، جہاد کرنے کی. تو یہ ول جو ہے وہ اور ایک سپر پاور، ان کے درمیان بیٹھ کے تنازع کو حل کرانا پاکستان کی اسٹرینتھ کو شو کرتا ہے کہ پاکستان کی وہ اسٹرینتھ ہے. تو پاکستان اس اسٹرینتھ کو جو ہے وہ اپنے مفاد میں ساری دنیا میں انشاءاللہ استعمال کرے گا. اور میں ہمیشہ برملا کہتا ہوں کہ 2026 پاکستان کا سال ہے. 5-6 مہینے گزر گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلا پورا سال جو ہم ایئر اینڈنگ 26-27 کہیں گے وہ بھی انشاءاللہ پاکستان کا سال ہوگا، اور پاکستان میں بہت بہترین نظر آئے گی. میں یہ بات آپٹیمسٹک میں یہ مبنی ہو کر بات کر رہا ہوں کہ جو حقائق سامنے نظر آ رہے ہیں وہ پاکستان کے فیور میں نظر آ رہے ہیں. اور اب پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ،
اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پھر پاکستان کی بیوروکریٹک لیڈرشپ، ان تینوں کا کام ہے کہ یہ بیٹھ کر پاکستان کے مفاد میں بہترین پالیسیز مرتب دیں، لوگوں کو یہ انوائٹ کریں، اور پاکستان کا جو ایک کانسیپٹ تھا کہ پاکستان ایک بہت بڑا جو ہے وہ ٹریڈنگ ہب بن سکتا ہے گوادر کی صورت میں، کراچی پورٹ کی صورت میں، پورٹ قاسم کی صورت میں، تو پھر میں سمجھتا ہوں اس جدوجہد کو اور اس آگے جو ہے اس کی کامیابی کو جو ہے وہ روکنا پھر مشکل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج بھی آپ دیکھیں، میری KPT کی چیئرمین صاحب سے بات ہو رہی تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ جو مارچ کا ٹرن اوور ہے KPT کا وہ پچھلے پورے سال سے بھی 25-30% زیادہ ہے۔ اسی طرح گوادر کا جو ٹرن اوور ہے اس وقت وہ تمام ریکارڈز کو بیٹ کر گیا ہے۔ تو یہ بڑی ہمت افزا بات ہے، یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے، اور اس کو مزید پراپر طریقے سے آگے لانا، اس کو بہتر کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو ہے وہ ہماری لیڈرشپ کا ہے، اور ہماری لیڈرشپ جو ہے اس کو آگے لے کے بڑھے۔ بہت شکریہ احمد چنائے صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ ہمارے ساتھ رہے، اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، آپ کے اپنوں کو محفوظ رکھے، اور پاکستان کی بہتری کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیے۔